गुलिस्तान जौहर के अंदर एक जैकबाबाद से लड़का आता है, छोटा सा एक मुलाजमत पे लगता है और उसके बाद नाम बना लेता है। फर्स्ट रिएक्शन हमने वहाँ दिया था, 12 लड़के थे, 3 पिस्टल थे और घुस के हमने उसको धुलाई भी की और पूरी स्टेट तोड़ दी थी हमने अंदर। तो उन दिनों में एमक्यूएम के जितने भी बिग शॉट्स कहिए आप या इलाके के जिम्मेदारान जो होते थे उस वक्त या जो भी यूनिट होता था वो लोग भी बैठते थे। अब उनके ऊपर हमला करना उस वक्त मुमकिन नहीं था। एमक्यूएम के एक एमपी से नहीं भाई, मेरा टाइम टू टाइम सबसे क्लेश रहा है वहाँ पर और ऑन द रिकॉर्ड है, राब्ता कमेटी भी इसकी गवाह रही है। मुझे बीट दी गई थी एमक्यूएम करनी, आपने क्या नाम रिपोर्टर भी है लेकिन एमक्यूएम आप करेंगे, क्योंकि रीजनल चैनल्स में होता था कि भाई कोई भी शरीफ बंदा 9-0 नहीं जाता था हिंदियों में। एक प्रोजेक्ट था मेरे दोस्त का, उन्होंने पूरा उधर कब्जा किया था, इन्होंने मुझे बट मारा था इधर पिस्टल का, मैं खून हो गया, हवाई फायर करके गए। मैंने कहा मार के जाओ, मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इस बात का गवाह वासिर जलील भाई भी है, हमाद सिद्दीकी जो केटीसी के थे, अनीस कायम खानी अब भी मौजूद है। मुझे याद है कि हमने वो 2 घंटे में बड़ा खतरनाक रिएक्शन दिया था जौहर में। आज अगर एमक्यूएम की तबाही की हम बात करते तो एमक्यूएम के एग्रीव्ड कौन है, उर्दू स्पीकिंग यूनिट पे मुर्गा कौन बनता था? आज अगर मुस्तफा कमाल अलग है, आज लंदन वाले को ललकारता है, तो कौन है मुस्तफा कमाल? कोई डोमकी बुगटी बलोच सर की तो नहीं है ना? कोई मुजफ्फर बंगश और ये जो 12-14 भाई थे, ये कोई बदमाश थे, ये क्या मामला था? भाई मेरा मुलाजिम था, सब्जाजार कम्युनिकेशन के नाम से था। मुदस्सर चीफ का या मुजफ्फर भुट्टो का भाई कोई मोबाइल बनवाने आया, मोबाइल बनी तो मेरे भाई ने कहा भाई पैसे, तो उसने उठते ही ना मेरे भाई पे 14 फायर मार दिए। मैं प्रेस क्लब से निकला तो वो 40 मिनट लग गए। उस 40 मिनट में फराज भाई 2 हमले कर चुके थे हमारे लड़के। मुदस्सर ने मुझे कॉल की कि हमें नहीं पता था कि आपका भाई है, हमने तो उर्दू स्पीकिंग की दुकान समझी, हमें क्या पता मुलाजिम आपका भाई होगा, और ये जो हुआ है हम इस पे आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। अब मैं रिविजिट करता हूँ ना अपनी वो तमाम चीजें, मेरे रोंगटे खड़े थे, हमने कैसे काम किया, ये मुमकिन नहीं था। और फिर इतने काम करने के बाद स्टिल अलाइव, जिंदा रहना एक मौजूदे से कम नहीं। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एमक्यूएम के अस्करी विंग के बारे में, और इसके अलावा आज हमारे जो खास मेहमान हैं उनके मामलात जो थे एमक्यूएम के साथ बड़े खराब रहे हैं। और अभी से नहीं, 2010-2011 के अंदर जौहर के अंदर मुश्ताक सर्की का एक नाम और एक सिक्का चलता था और आज भी चलता है, लेकिन अब जो मुखालिफ पार्टी थी अब वो शायद इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन मुश्ताक सर्की आज भी वहाँ मौजूद हैं। तो आज मुश्ताक सर्की से हम एज अ क्राइम रिपोर्टर नहीं बात करेंगे, बल्कि आज इनका पोस्टमार्टम करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जैकबाबाद से जौहर तक का सफर और जौहर के बाद आज डिफेंस के अंदर ये बैठे हुए, तो ये सब चीजें इतनी जल्दी कैसे आई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुश्ताक सर्की साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने टाइम दिया। सर आज आप क्राइम रिपोर्टर नहीं है, आज हमने आपके इंट्रो से अंदाजा हो रहा है नीयत सही नहीं आपकी आज। सर आज आप अवामी कटहरे में हम आपको खड़ा करेंगे, मुझे खुशी होगी। सर जौहर, गुलिस्तान जौहर के अंदर एक जैकबाबाद से लड़का आता है और छोटा सा एक मुलाजमत पे लगता है और उसके बाद नाम बना लेता है। और हर मतलब एक जौहर हम कह लें कि दूसरे ममालिक के अंदर ऐसे शहर के अंदर जो इलाके होते हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो पीछे लियाकत बंगश, एएनपी और एमक्यूएम का अस्करी विंग और मुश्ताक सर्की, लावारिस मुश्ताक सर्की आया था। देखिए मैंने कभी भी ये अपना माजी के फड्डे शड्डे या जो मिसशेप्स रहे हैं वो मैंने कभी जिंदगी में डिस्कस नहीं किए। तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हो मेरे छोटे भाई हो, और अगरचे मेरे किसी सच से, मेरे किसी इंकशाफ से आपके व्यूज आ जाते हैं, मोनेटाइजेशन से पैसे आ जाते हैं, तो मैं रेडी हूँ इस पर डिस्कस करने के लिए। दूसरा ये कि भाई मैं 1999 में मैंने जैकबाबाद छोड़ा, यहाँ मैं कराची आया। मैं मजदूरी करता था, यानी मेरे भाई मजदूरी करते थे, होटलों पे वेटर थे, वो तो खैर आज भी ऐसे ही प्राइवेट जॉब करते हैं। तो मेरी वालदा थी, मेरे वालिद साहब थे, हम अपने घर का जो सामान होता है वो बेच के आए थे यहाँ पर। और सिर्फ मैं आपको बताऊं कि वहाँ भी हालात अच्छे नहीं थे मेरे लिए जैकबाबाद में, तो बवजह मजबूरी अपना आबाई इलाका यानी जो जन्मभूमि हम जिसको कहते हैं वो मैंने छोड़ी और रोहतास से सकता कराची पहुंचा। और कराची पहुंचते ही जौहर में एक हमने एक कमरा था, उधर हम 8 अफराद रहते थे। तो जब हमने वहाँ एक किराए का घर लेने की कोशिश की उन दिनों में,
تو 7,500 روپये میری والدہ نے اپنی جیولری بیچ کر کسی ہم نے اسٹیٹ والے کو دیے تھے وہ پیسے کہ ہمیں ایک کمرے کا کوئی گھر کرائے کا دیا جائے. تو گلستان جوہر بلاک 18 پرفیوم چوک کے ساتھ ہی ایک پروجیکٹ ہے رہائشی بلیز پیراڈائز فیز 2. فرسٹ میں رہائش وہاں پر تھی اور ہم نے جو ایڈوانس کے پیسے دیے تھے, ایڈوانس کے پیسے ہم نے دینے تھے 10,000 روپے. 10,000 ہم نہ دے سکے, 7,500 دیے. باقی انہوں نے کہا کہ آپ ہفتے میں پیسے ارینج کریں. 2,500 مجھ سے نہ ہو سکے ان دنوں میں. تو جب ہم وہ 15-20 دن کے بعد گئے, اسٹیٹ والا تھا ملک آفتاب, میں آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں, آن دی ریکارڈ تمام چیزیں. تو ملک آفتاب کو جب ہم نے پیسے دیے اور باقی 2,500 ہم ٹائم پر نہ دے سکے, تو جب میں گیا تو بھائی ہمیں ابھی 2,500 روپے آپ لے لیں, ہمیں گھر دیں کرائے پر جو کمٹمنٹ آپ نے کی. اس نے کہا نہیں وہ فورفٹ ہو گئے. میں نے کہا فورفٹ کا تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اس نے کہا آپ کے پیسے ختم ہو گئے. میں نے کہا ختم کیسے ہو گئے؟ تو اس نے مجھے دھکے دے کر اپنی اسٹیٹ سے نکال دیا. اب چونکہ میں نیا آیا تھا جیکب آباد سے, مجھے پتا تھا کہ جیکب آباد کے کون سے فنٹرز کہاں رہتے. ان دنوں میں کمیونیکیشنز اتنی ٹولز ایزی نہیں تھے جس طرح آج ہے جسٹ کال اوے. تو میں نے وہ ورلڈ کال کا ایک پیس ہوتا تھا بوتھ, اس سے میں نے کال کی 1-2 دوستوں کو. کوئی کورنگی سے 3 لڑکے اکٹھے کیے, کوئی ہم نے وہاں کیے سچل گوٹ سے, بھٹیا آباد سے. ٹوٹل 12 دوست میرے پرانے اسٹوڈنٹ لائف کے وہ اکٹھے ہو گئے. 3 پسٹل تھے ہمارے پاس. میں نے ان کو کہیں بلایا, میں نے کہا یار یہ اسٹیٹ والا ہے اور اردو اسپیکنگ ہے یا پنجابی ہے, کوئی بھی ہے, میرے 7,500 ہے, مجھے گھر نہیں دے رہا اور پیسے بھی نہیں دے رہا, مجھے دھکے دے کے نکال دیا. تو ہم نے فرسٹ جو ریئیکشن دیا تھا, یہ 2001 کی بات بتا رہا ہوں, فرسٹ ریئیکشن ہم نے وہاں دیا تھا. 12 لڑکے تھے, 3 پسٹل تھے, اور گھس کے ہم نے اس کو دھلائی بھی کی اور پوری اسٹیٹ توڑ دی تھی ہم نے اندر. آج بھی وہ نہیں بن سکی, یونین کا دفتر تھا کچھ تھا. اس کے بعد جب ہم نے وہ ریئیکشن دیا تو ظاہر ہے وہ اس علاقے میں پتہ چلا گیا پتہ نہیں کون ہے, یہ بڑی ایک نیکسس ہے. اچھا اس اسٹیٹ پہ وہ ان دنوں میں ایم کیو ایم کے جتنے بھی بگ شاٹس کہیے آپ, یا علاقے کے ذمہ داران جو ہوتے تھے اس وقت, یا جو بھی یونٹ ہوتا تھا, وہ لوگ بھی بیٹھتے تھے. اب ان کے اوپر حملہ کرنا اس وقت ممکن نہیں تھا. پھر جب ہم حملہ کر کے زخمی کر کے توڑ پھوڑ کر کے سکون سے نکل گئے, تو پھر دوبارہ ہمیں ایک کال آتی ہے 5 دن بعد کہ آپ آ جائیں, آپ کے ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں اور گھر بھی دے رہے ہیں. تو مجھے سب دوستوں نے کہا یار اب یہ انہوں نے فیلڈنگ لگائی ہوگی, اب ہمیں جو بلائیں گے نا تو یہ وہ تیاری کر کے بیٹھیں گے. پہلے ہم تو گئے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی آ سکتا ہے. میں نے کہا یار تم جاؤ نہ جاؤ, میں جاؤں گا. اور آج تک فراز میرے قریبی دوستوں دشمنوں کو پتہ ہے کہ مشتاق سر کی جو بولتا ہے ٹائم دیتا ہے اس پہ آتا ہے. اکیلا میں چلا جاؤں, میں یہ بارات کا انتظار نہیں کرتا کہ میرے لوگ آ جائیں, ویپن آ جائیں, ڈنڈے لے کر آئیں, پتھر لے کر آئیں, پھر جاؤں گا. نہیں, میں نے جو بول دیا کال کر کے میں ادھر پہنچتا ہوں. یہ آپ کو ہر علاقے کا ایس ایچ او بتائے گا اس وقت. تو میں نے 12 دوست تھے پہلے اٹیک میں. جب فالو اپ اٹیک کی بات آئی یا نیگوسیشنز کی بات آئی یا ہمیں پیسے ریمبرس کرنے کی بات آئی, تو ٹوٹل 5 لڑکے تھے, 1 پسٹل تھا. میں نے کہا چلتے, اللہ مالک کے لڑیں گے تو لڑیں گے, ہم اپنا حق تو نہیں چھوڑ سکتے نا. میرے جائز مزدوری کے پیسے تھے, 7,500 میرے لیے بڑا مسئلہ تھا. تو ہم جب گئے تو پورا ادھر یونٹ بیٹھا تھا, پورے لوگ بیٹھے تھے, علاقے کے معززین بیٹھے تھے, وہاں جرگہ ہوا. ہم فل تیاری میں تھے کہ بھائی اٹیک ہوگا یا تذلیل کریں گے, کچھ بھی بدلہ لیں گے. تو انہوں نے مجھے ایک فلیٹ دے دیا اور 7,500 واپس کی, اور فلیٹ آج تک میرے پاس ہے. ڈی بلاک میں ہے, D605. میں آپ کو اپنے گھروں کے ایڈریسز بھی دے رہا ہوں کہ کوئی جا کے کنفرم کرے. آج بھی وہ میرے پاس فلیٹ ہے جو مجھے گفٹ ہوا تھا. اس کے بعد متعدد میرے پاس شکایت ادھر آ گئی, کیونکہ جب میں نے بیٹھنا شروع کیا تو نام ہو گیا وہاں لوکلی. وہاں پر ہوتا تھا ایک مصطفیٰ چماٹ, اعجاز شاہ اور مصطفیٰ شاہ, ایک بڑی گینگ تھی وہاں پر, کہ جو جوہر میں ایک ان کا بڑا ایک عروج تھا. اب ان سے بھی ہم بھڑے تھے وہاں مین وائل, کہ لوگوں نے شکایت ہے کہ بھائی یہ کوئی بندہ آیا ہے, جیسے فلموں میں ہوتا ہے کہ ہر ہی آیا, اس نے ان کو دھویا, انہوں نے پیسے بھی دیے, اور یہ پتہ نہیں کون سا یہ پاگل بندہ ادھر ہی رہتا ہے آ کے. تو میری فیملی نہیں تھی, ہم نے 5-8 دوست اکٹھے کیے, بس وہی رہتے تھے کہ بھائی مہینہ ہم رہ کے دیکھتے, جب ماحول صحیح ہوگا تو فیملی رکھیں گے. پھر ہمیں وہ شکایت آ گئی, کیونکہ وکٹم ہوتے نا لوگ زیادہ متاثرین. کوئی بلڈر کا تھا, وہ عبدالحفیظ بٹ تھا, آباد کا چیئرمین تھا, اس کا پروجیکٹ تھا.
تو جب میں نے بیٹھنا شروع کیا تو 26-28 فائلیں لے کر لوگ آ کہ ہمیں یہ فائلیں قبضہ نہیں دیتا، میں نے سب پہ تالے لگا دیے. یعنی میں آن دی ریکارڈ آپ کو بتاؤں. پھر یہ 2007-8 میں جو ارباب رحیم کا دور آیا تو ڈاکٹر سہراب خان سر کی ہمارے منسٹر بنے تھے، وہ بین الصوبائی رابطوں کے. الطاف انور صاحب تھے اس کابینہ میں، ارباب رحیم صاحب تھے سی ایم. تو انہوں نے حفیظ بٹ کا جو میرا پیچ اپ تھا کہ بھائی بٹھا کے بات کریں، 26 فلیٹ سرکی نے رکھے ہوئے. تو 4-5 مجھے بلڈر کا ایک فرنٹ مین بھی تھا اطہر بھٹ. یہ میں سب آن ریکارڈ بتاؤں، جا کے آپ چیک کریں. پھر مجھے 4-5 فلیٹ جو آپ لوگ بولتے ہیں نا قبضہ مافیا، فلیٹوں پہ قبضے، بھائی کوئی قبضہ نہیں کیا. وہ بوجہ مجبوری میں نے ان دنوں میں اپنا حق لینے کے لیے کیا تھا، باقی تو مجھے گفٹ ہوئے تھے. تو وہ بلڈر نے مجھے 4-5 فلیٹ لیز کر کے دیے، بیٹھے. اور اس کے بعد آن ورڈ ایک زبردست ہمارا وہ سلسلہ بن گیا، وہاں لوگ جڑتے گئے، قافلہ وہ بولتے ہیں نا بنتا گیا. تو آج تک زبردست اللہ پاک نے وہاں عزت بخشی ہوئی ہے. اور میں نے زوال سے لے کر عروج تک سب ایام میں نے وہاں دیکھے، تجربے بھی کیے. تو میری جو زیادہ تر لڑائی ایم کیو ایم سے، یہ کہتے ہیں لوگ کہ بھائی مشتاق، میری کیا حیثیت ہے ایک جماعت سے لڑنے کی. انہوں نے پتہ نہیں کتنے ہضم کیے ہوئے لوگ. میرے نصیب اچھے کہ ذوالفقار مرزا کے دور میں کوئی 2 جی آئی ٹیز ہوئی تھی. اس میں ایک تھا کوئی ہاشمی تھا لڑکا، فیصل مجھے نام نہیں آ رہا، کوئی ایک تھا ٹارگیٹ کلر. جب اس کو انٹروگیٹ کیا گیا تو اس نے کہا میں مشتاق سری کو بھی لڑکانے گیا تھا، بلوچستان سجی سے گزر رہا تھا، لیکن وہ پسٹل نہیں چلا، فائر پن خراب ہو گئی تو ہم نے چھوڑ دیا تھا. ایک تو وہ زندگی مجھے بونس میں ملی. دوسرا میرے اوپر متعدد حملے ہوئے جوہر میں، مجھے گولیاں بھی لگی ہوئی ہیں. یعنی آپ وہ گاڑی کی حالت دیکھ کر بولیں گے کہ یار یہ بندہ میرے سامنے کیسے بیٹھا ہے. اور آج تک میں بتا رہا ہوں آپ کو آن دی ریکارڈ، ان کے مقدمے بھی درج ہیں شارع فیصل تھانے پر. تو آج تک میرے اوپر حملہ کرنے والا کوئی ثابت نہیں گیا واپس جوہر سے. سر 2004 میں ایک بار آپ نے روفی بلڈر کے اوپر بھی، ان کے دفتر پہ بھی حملہ کیا تھا. وہ غربت کے دور تھے. کچھ ہمارے دوست تھے جس میں اب تو وہ خیر پیپلز پارٹی میں، کچھ جماعتوں میں دوست تھے میرے وہاں جوہر میں. ایک کوئی وہ میلاد یا نعت خوانی یا قوالی، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، کچھ ایسا ایونٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو روفی بلڈر کو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ چندہ دیں. ان دنوں میں چندہ عام تھا، اب تو وہ رینجرز نے سب کی دکانیں بند کی ہوئی ہیں. اس وقت ہر بندہ چندہ لیتا، 5 بندے اکٹھے ہوتے تھے نا، چلے جاتے تھے، وہ پرچی دیتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے، اوپن بیٹھتے تھے. تو مجھے یاد ہے جب وہ گئے تھے منظور روفی صاحب کے دفتر میں تو ان کو دھکے دے کے نکالا گیا. وہ سب لڑکے آئے میرے پاس کہ یار سب کو دیتا ہے، ہمیں نہیں دے رہا، صرف 10,000 مانگے اور نئے کام کے لیے، کوئی میلاد یا یہ. میں نے کہا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. تو ہم گئے تھے حیدرآباد سے بوتھ کال 022 کا کوڈ تھا. اس کو کہا کہ فلاں پارٹی کا میں چیئرمین بات کروں، میرے بچوں سے تم نے کیوں ایسا کیا ہے، بولے سر آپ بھیج دیں. اور پھر وہی لڑکے گئے تھے، منظور روفی کا ایک حبیب یونس کے ساتھ کوئی پروجیکٹ تھا، کیا تھا مجھے یاد نہیں ہے، یا جوہر میں کہیں، تو جا کے اور رات کو شیشے ویشے توڑ کے آئے کہ یار یہ پریکٹس کرتے. تو پھر وہ منظور روفی صاحب نے، اس وقت پرانی سبزی منڈی پہ کوئی دفتر تھا ان کا، اب وہ روفی صاحب کو تو علم میں نہیں ہوگی بات یہ، ان کے کسی مینیجر نے بولا کہ انہی لڑکوں کو پر 1 لاکھ روپیہ دیا تھا، مجھے یہ یاد ہے. تو یہ شیشے اس طرح ٹوٹے تھے. دوسرا دیکھیں دور کی بات ہوتی ہے، میں 2 قصے آپ کو سنا رہا ہوں کہ منظور روفی وہی جو ہمیں 10,000 نہیں دے رہا تھا، یہی منظور روفی 2019 میں جب نیب کیسز میں جیل میں تھا تو یہی ہمارے 70,000 80,000 جو اندر اسٹور ہے اس کا جو بل آتا تھا، یہ منظور روفی خوشی سے بھرتا تھا کہ نہیں ہم دوست ہیں سب. تو جب آپ کا نام ہوتا ہے، جب آپ اتنی رسک لے کے آگے بڑھتے ہیں تو یہی جو ایلیٹ کور ہوتا ہے، بزنس ایلیٹ کور، یہی آپ کا دوست بن جاتا ہے. اب میں روٹری کلب میں ہوں، وہاں پر تمام بلڈرز ہیں. تو میں نے سب کو کہا ہوا ہے کہ یار مجھے تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا لگ رہا ہے کہ پہلے جب میں آپ کا دوست نہیں تھا تو زبردست پیسے ویسے دیتے تھے، اب جس کو بولتے ہیں جائز مدد کرو تو وہ نخرے کرتا ہے. تو پھر بوجہ مجبوری ہم نے ماضی کی طرح تھوڑا سا محبت والا لہجہ رکھنا ہوتا ہے. ابھی 2 دن پہلے کراچی یونیورسٹی میں ایک کل پروگرام تھا، آپ نے دیکھا، یہ دوست میرے پاس آئے کہ وہ ہمیں پیسے چاہیے، فنڈ نہیں ہے، اسٹوڈنٹ سارے بیچارے پڑھتے ہیں، ہاسٹلس میں رہتے ہیں. تو میں نے ایک انتہائی معزز دوست بلڈر کو کال کی، میں نے کہا یار ہیں دوست دے دو ان کو، تو 1 منٹ میں دے دیے. تو وہ بھی دور تھا بوجہ مجبوری، اور اب جب آپ کا نام ہے تو خوشی خوشی بندہ دے بھی دیتا ہے ایک فون پہ. اسی طرح
مجھے یاد ہے، آج آپ کو سوال کرنے نہیں دوں گا میں زیادہ، اور میں طوطے کی طرح سچ بول رہا ہوں، اس پانی میں پتہ نہیں کیا ملا کے دیا آپ نے. تو میرا ایک RT ہوا تھا، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا، بائک سے میں گر گیا تھا. تو دارالصحت اسپتال میں تھا ایڈمٹ. میری والدہ نے چندہ کر کے، یہ میں نے پوسٹ بھی رکھی تھی فیس بک پہ، 37,000 روپے بل تھا، وہ نہیں ہو پا رہا تھا ہم سے نا. تو میری والدہ نے چندہ کیا، محلے میں جیسے رہتے ہیں پروجیکٹس میں، تو 2-4 ہماری وہ محلے کی اردو اسپیکنگ ہماری باجیاں بھی تھیں، آنٹیاں بھی تھیں، وہ بھی مجھے بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتی تھی. انہوں نے عزت نفس مجروح کیے بغیر وہ بل پے کیا تھا ہاسپٹل میں، کیونکہ مجھے ڈسچارج نہیں کرتے کہ پیسے دیں گے تو جائیں گے، نہ ڈسکاؤنٹ دے رہے تھے. تو وہ مجھے دن یاد ہے کہ اتنی مجبوری ہوتی تھی، مفلسی ہوتی تھی. اور پھر وہ بھی دن یاد ہے کہ وہی دارو سے جہاں پر میرے بڑے بیٹے کی ابسام کی برتھ ہوئی تھی. ابسام جب ادھر ابسام نے جنم لیا، میرا پہلا بیبی تھا بوائے. تو مجھے یاد ہے جب میں وائف کو لے کے نکل رہا تھا، تو اسپتال کے آنر عامر چشتی صاحب یا فرحان چشتی میرے اچھے دوست بھائی ہیں، تو وہ جب اندر آئے تو مجھے دیکھا انہوں نے کہ آپ کیا، میں نے کہا میرے تو بچے کی برتھ ہوئی ہے، 3 دن سے یہاں تھا. بولے آپ نے بتایا کیوں نہیں، ہم لوگ کو آفٹر کرتے. میں کہا نہیں، بس سکون سے ہو گیا، خیر ہو. انہوں نے مجھے بٹھایا محبت سے، کیک کھلایا، اور اسی بہانے ان کا اکاؤنٹر آیا، مجھے لفافے میں جتنا میں نے بل بھرا تھا وہ مجھے کیش واپس کی. تو میں نے اسی عامر چشتی صاحب کو کہا کہ دیکھیں یہ وہی ہاسپٹل ہے جب میں غریب تھا، میرا نام نہیں تھا یا کچھ بھی تھا، بے نامی زندگی میں آپ کے مینجمنٹ میں 3,000 روپے بھی میری رعایت نہیں کی تھی. میری والدہ ادھر ادھر بھٹک رہی تھی. آج جب ہم دوست ہیں سوسائٹی میں، کیونکہ وہ بلاک 6 میں جہاں وہ رہتے ہیں، نیکسٹ اسٹریٹ میں میرا بھی گھر ہے، ہمارے ساتھ پھر ہمارے میٹرو ٹی والے عامر بھائی کا بھی گھر تھا، ادھر فوزیہ صدیقی کی عافیہ کی سسٹر کا گھر تھا، یعنی یہی ایریا تھا. تو میں نے کہا یہ بھی دور ہے کہ آپ نے بل پے کیا ہوا واپس کیا. تو میں نے تو ان کا شکریہ ادا کیا، میں نے سوشل میڈیا پہ بھی رکھا تھا. تو سوسائٹی کا جو رویہ ہے آپ کے ساتھ، جو بیہیویئر ہے، وہ رائزنگ سن کے فالوورز ہوتے جا رہے ہیں لوگ ہمارے، بدقسمتی سے. جن کو جو ڈیزرو کرتے ہیں ہم ان کو نہیں کرتے اٹینشن پہ. ہمیں یہ پتا ہے کہ بھائی فراز کس کام کا ہے ہمارے، تو فراز سے اس کی حیثیت اور پوزیشن کے حساب سے میں نے رویہ کنٹینیو رکھنا ہے. تو یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے سوسائٹی کے رویے کی. سر تھوڑا سا ماضی میں چلتے ہیں. ایم کیو ایم کا عروج اور ایم پی اے، وہاں ایم کیو ایم کا جوہر میں کوئی ایم پی اے سے بھی آپ کی لڑائی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ وہاں لیاقت بنگش ایک نام تھا. یہ لیاقت بنگش تھا کون؟ پہلے تھوڑا سا اس کی ڈیٹیلز میں ذرا. دیکھیں لیاقت بنگش پہ آتے ہیں ہم بعد میں. کوشش میں کرتا ہوں کہ کسی مرحوم پہ بات نہ کی جائے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک تاریخ تو نام تھا، جڑتی ہے ایک نا، نام بھی جڑتا ہے. پھر جو وقوع آتے ہیں، آج میں آپ کے سامنے ہوں، کل کو میں بھی مرحوم ہو جاؤں گا تو آپ ڈسکس کریں گے. تو ایم کیو ایم کے ایک ایم پی سے نہیں بھائی، میرا ٹائم ٹو ٹائم سب سے کلیش رہا ہے وہاں پر، اور آن دی ریکارڈ رہا ہے، رابطہ کمیٹی بھی اس کی گواہ رہی ہے. جب میں سندھ ٹی وی میں ہوتا تھا، ایک تو میرا تھا سندھ ٹی وی کا معاملہ کہ مجھے بیٹ دی گئی تھی ایم کیو ایم کرنی، آپ نے کینام رپورٹر بھی ہیں لیکن ایم کیو ایم آپ کریں گے، کیونکہ ریجنل چینلز میں ہوتا تھا کہ بھائی کوئی بھی شریف بندہ 9-0 نہیں جاتا تھا سندھیوں میں. تو جو بھی کم شریف ہوتا تھا اس کو بولتے تھے آپ یہ بیٹ کریں، کیونکہ یہ ہم سے نہیں سنبھلنے والے. کیونکہ قمر منصور کا غصہ برداشت کرنا، پھر سیف عباس کی مستیاں انٹرٹین کرنا، یا پھر اس وقت حیدرآباد رضوی صاحب کا کبھی غصہ، کبھی خوشی، کبھی غم، یہ متفرق جو چیزیں تھیں، ان کو فیس کرنا کسی ہلکے پھلکے کی بات ہی نہیں تھی. تو سیم ٹائم میں پھر جوہر میں ایک میری بڑی فالوئنگ بھی تھی، معاملات بھی تھے، انٹرسٹ کلیش ہوتے تھے ہمارے. انٹرسٹ ان سینس آف کہ بھائی ظاہر ہے سندھی بندہ ایگو سینٹ بندہ ہے، بڑی انا اور غرور ہے اس میں، چاہے وہ مزدوری کرتا ہو نا، آپ اس کو تھوڑا سا مس بہیو کرو کہ وہ ریئیکشن دے گا، وہ اپنی نوکری شوکری ادھر ہی چھوڑ دیتا ہے. یعنی وہ جینیٹیکلی برداشت نہیں کر سکتا کوئی چیز نا، گالم گلوچ یا تو تڑاک سے کوئی سو بہیو کرے، وہ عزت نفس پہ کمپرومائز نہیں کرتا، مزدور یا منسٹر ہو. تو وہ ہوتے تھے مسئلے. تو ایم کیو ایم کی طرف سے مجھے آتی تھی پرچیاں، وہ ایک عوامی مسائل کمیٹی ہوتی تھی، بھائی وہ آپ کو سیکٹر انچارج صاحب نے یاد کیا ہے. اب ہمارے لیے تو مسئلہ ہوتا تھا کہ یاد کیسے کیا بھائی، ہم کیوں جائیں، آپ اپنے لوگوں کو بلائیں. تو اس پہ وہ
ظاہر ہے جب وہ آتے تھے ہم بھی آتے تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ شہید ایک تھا حکیم نوتیار, وہ ایک کانفرنس جماعت کا ذمہ دار تھا ایسٹ کا, بلکہ بعد میں کراچی ڈویژن کا صدر تھا. ایک دن وہ میرے پاس بیٹھا تھا اور نیچے کوئی فائر شائر ہو گئے. ایک گلستان جوہر کے اسی بلیز پیراڈائز فیز 2 میں علی بابا ہوتا تھا, علی منگی, خیر پور کا تھا, یعنی اتنا بلڈر تھا, باڈی بلڈر تھا. تو وہ یہاں سے فارغ تھا, اس کے آئے دن پھڈے ہوتے تھے, فائر مار دیتا تھا, پھر اس کو یہ پورا یونٹ گھسیٹ کے لے جاتا تھا, مار پیٹ کر کے پھر پھینک کے جاتا تھا. تو ہم اوپر بیٹھے تھے, نیچے یہ پھڈا ہو رہا تھا. تو فائر شائر جب ہوئے تو ہم نیچے اترے, نیچے تو بڑا ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. تو اس وقت کوئی سیکٹر انچارج تھے, میں آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں, عباس جعفری بھائی, وہ میرے بھی دوست رہے. شبیر قائم خانی صاحب نے دوستی کرائی تھی بعد میں جب وہ منسٹر کلچر رہے. تو ان کے اوپر وہ حملہ ہونے کا خدشہ تھا, کیونکہ وہ بندہ جو میرے پاس بیٹھا تھا وہ بڑا ایک دلیر بندہ تھا, 2 پسٹل لگاتا تھا اس وقت, اور وہ یعنی اس سے جلد بازی کوئی نہیں کرتا تھا, کتنے بڑی ایم کیو ایم کی کوئی توپ کیوں نہ ہو, بڑے جتنے بھی وہ رہے عسکری ونگ والے. حکیم نوتیار کی تاریخ گواہ کہ ایک تو ان کے کھوکھرا پار میں کوئی 500-600 گھر تھے, پھر تمام جو کرمنلز تھے ان کے ٹرائب میں, منشاد فروش, وہ سب پولیس کو پتہ ہے, وہ بڑے ایک ٹیم چلتی تھی ان کے ساتھ. تو ان کو چھیڑنا, دھکا دینا ایک بڑا ایشو ہو جاتا تھا اس وقت. تو ہم نے وہ بھی پیچ اپ کرا کہ نہیں, ان کو بھی سنبھالنا ہے, ان کو بھی سنبھالنا ہے, ادھر سے بھی مسلح لوگ, ادھر سے بھی. تو یہ چیزیں ہوتی رہیں. تو یہ چیزیں جنم لیتی گئی کہ بھائی یہ سرکی کون ہے جس کے بعد اتنے لوگ بھی ہیں, اور یہ ہمیشہ سامنے آ جاتا ہے چیزوں میں. سیکٹر تھا اقرا کمپلیکس تھا, یہ پرفیوم چوک کے ساتھ, ہمارا گھر تھا روڈ کے سامنے, اور میرے پاس بھی لوگ بیٹھتے تھے, ظاہر ہے مختلف کانفرنس جماعتوں کے لوگ بیٹھتے تھے. اسی طرح وہ کلیش ہوتے تھے, کبھی اس نے دیکھ لیا کسی کو, کبھی اس نے تاڑ لیا, کبھی اس نے جملہ کس دیا. تو یہ ماضی میں جھگڑے یہی ہوتے رہے نا, اور بدقسمتی سے ان کو فروغ دیا ایم کیو ایم کے اس عروج نے اور اس سوچ نے. کہ آپ دیکھیں کسی بھی ریزیڈینشل پروجیکٹ پہ آپ ماضی قریب میں جائیں, اب تو خالد مقبول صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا امیج اچھا ہو, لیکن ابھی بھی بلیز میں اب اس وقت ہم جب بیٹھے 7 دن پہلے ایک بنگالی کو مرڈر کیا گیا اس کا بے دردی سے, اور وہ سارے ایم کیو ایم کے ذمہ دار, اور وہ ہیں. یعنی ایم کیو ایم کی قیادت کوشش کر رہی ہے کہ معاملہ سیدھا. تو اس وقت ہمارے یہ ندیم مقبول تھے, ایک پروجیکٹ تھا میرے دوست کا, انہوں نے پورا ادھر قبضہ کیا تھا. یونٹ ڈی تھا, اس کے راڈو کے پیچھے یونٹ تھا, ریاض امام تھا یونٹ انچارج, شاہ رخ والے تھے. میں بیٹھا تھا اوپر, میرے پر حملہ ہوا تو وہ انہوں نے مجھے بٹ مارا تھا ادھر پسٹل کا, میں خونم خون ہو گیا. فائر ہوائی فائر کر کے گئے. تو میں نے کہا مار کے جاؤ, مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو میں نہیں چھوڑوں گا. اس بات کا گواہ واسع جلیل بھائی بھی ہے. بھائی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ میرا دوست ہے. حماد صدیقی جو کے ٹی سی کے تھے اس وقت, انیس قائم خانی اب بھی موجود ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم نے وہ 2 گھنٹے میں بڑا خطرناک ریئیکشن دیا تھا جوہر میں. اور میرے اس وقت جو کزن تھے ڈاکٹر صفدر سرکی صاحب, وہ جی ایس سندھ تحریک کے سربراہ تھے سندھ کے پوری, وہ تھے, ان کے دوسرے دوست تھے, پھر میری اپنی ٹیم تھی. اچھا بڑی میں بات آپ کو بتاؤں کہ میرے اوپر ایتھنک اسٹیمپ لگا جاتا ہے, بھائی لسانیت کرتا ہے. جوہر میں ایک بھی سندھی نہیں میری ٹیم میں, پتہ ہے آپ کو یہ میں پہلی دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں, ایک بھی سندھی میری ٹیم میں جوہر میں نہیں ہے. شروع سے 20 سال سے جو عروج قائم ہے ہمارا, ایک بھی سندھی نہیں. اردو اسپیکنگ اور پٹھان ہے میرے پاس وہاں سارے, اور چیتے لڑکے, کسی پولیٹیکل وہ پارٹی سے منسلک نہیں رہے, ایفیلیشن کی ہے ہی نہیں. یعنی بچے بھی ایسے ہیں وہ کہ آپ دیکھو گے بلڈر شلڈر ٹائپ ہے, یعنی وہ مجھے پوچھتے ہیں, مجھے پیار کرتے ہیں, اور میں ان کے لیے قربان ہوتا ہوں ان کے کسی مسئلے میں. تو مجھے یاد ہے جب ایم کیو ایم سے پھڈا چلتا تھا ٹائم ٹو ٹائم, ہفتے میں ایک پھڈا نہ ہو بڑا تو نہ ان کو نیند آتی تھی نہ ہمیں آتی تھی. اور جب آپ بیٹھتے ہیں تو یہ تو جوہر کی 18 بلاک کی جو پٹی تھی, ادھر میں بیٹھتا تھا, لوگ آتے تھے, باتیں ہوتی تھی, پھر اس نے آ کے کوئی گوسپس کر دیا کان میں, بھائی آپ کے لیے وہ تھا. تو اب میں ریوزٹ کرتا ہوں نا اپنی وہ تمام چیزیں, میرے رونگٹے کھڑے تھے, ہم نے کیسے کام کیا, یہ ممکن نہیں تھا. اور پھر اتنے کام کرنے کے بعد اسٹل الائیو, زندہ رہنا ایک معجزے سے کم نہیں. تو ندیم مقبول سے بھی پھڈے ہوتے رہے,
ارتضا فاروقی سے پڑھے ہوتے رہے یونینوں کی الیکشنز کے معاملوں پہ, دیگر امور پہ. تو مجھے یاد ہے جب ہم نے ریئیکشن دیا تھا تو پوری رابطہ کمیٹی آئی تھی, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آئے تھے جوہر چورنگ پہ منانے, بات کرنے, اور اسی طرح ہماری دوستی ہوئی تھی. پھر 2011-12 میں لندن میں میری ملاقات ہوئی تھی. پوری انٹرنیشنل جو ان کی رابطہ کمیٹی تھی, پوری رابطہ کمیٹی سے میری 4-5 گھنٹے ملاقات ہوئی تھی, فیس بک پہ رکھی ہوئی ہے. ملاقات کا ایجنڈا یہ تھا کہ جوہر میں سندھی مہاجر بھائی بھائی بن کے نہیں رہتے. میں نے کہا میرے پاس سندھی یہی نہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ یہی تو ہے کہ اگر آپ کی طرف سے فائر ہوتا ہے, ہمارا بندہ اردو اسپیکنگ زخمی ہوتا ہے, اور ہم کاؤنٹر فائر کرتے ادھر سے بھی اردو اسپیکنگ, تو تمہیں اس کا بڑا ایج حاصل ہے سر کی. مجھے کہہ رہے تھے وہاں سب, انیس ایڈوکیٹ گواہ, مصطفیٰ عزیز آبادی گواہ, سلیم شہزاد مرحوم, یعنی سب یہ گواہ. میں آپ کو پہلی دفعہ آن دی ریکارڈ چیزیں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ ہے نا کہ بھائی یہ آج کل جو مشتاق سر کی ہے یہ وہ ہے, تو بھائی ہمارے پرانے فٹ پرنٹس ہیں, ذہنوں پہ نقوش ہیں ہماری چیزیں. جو ہمیں جانتے وہ جلد بازی نہیں کریں گے, جو نہیں جانتے بسم اللہ آتے ہیں تو پھر وہ زبردست خدمت کا موقع دے کے چلے جاتے ہیں. اچھا مشتاق بھائی, یہ تو ہو گئی آپ کے ایم کیو ایم کے ساتھ لڑائی, اور کوئی حافظہ وغیرہ کیے ہیں یا کوئی کچھ آپ نے وکٹیں گرائی تھیں ان کی؟ بھائی میں ٹارگیٹ کلر تو نہیں ہوں, اگر گرائی ہوں گی تو میں آن ریکارڈ کیوں بتاؤں گا. وہ تو آپ جائیں ماضی میں جا کے تھانے وانے پہ چیک کریں. اب ہم نے گرائی انہوں نے گرائی وہ تو مجھے نہیں پتا. میں تو شریف ہوں, مجھے تو یہ چیمبر شیمبر اور ٹریگر کا بھی نہیں پتا. تو آپ کو ایم کیو ایم نے کہا نہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہی آ جائیں؟ نہیں, وہ میں کیوں جاؤں گا, میں ایسے کسی گروپ کا حصہ کیوں بنوں گا. آج تک اگر آپ دیکھیں کتنی متعدد بار آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے اپنے اس میں پوڈ کاسٹ میں. آپ کبھی مجھے کرائم رپورٹ کر کے بٹھاتے ہیں, کبھی سندھیوں کا لیڈر کر کے بٹھاتے ہیں. کل میں یونیورسٹی میں تھا, کراچی یونیورسٹی میں, تو سب نے اسٹیٹس لگائے سندھ کا بہادر لیڈر. تو میں نے سب کو کمنٹس میں لکھا بھائی میں لیڈر نہیں, میں عام بندہ ہوں. آج اگر میرا عروج ہے, میری طاقت ہے, میری حیثیت ہے, مجھے فیم ملا ہوا ہے, اللہ نے سب چیز سے نوازا ہوا ہے, میں نے آج بھی کوئی پارٹی جوائن نہیں کی. وہ تو چلو بوجہ مجبوری میرا دور تھا. تو میں تو پولیٹکس میں شروع سے نہیں رہا, مجھے پسند ہی نہیں ہے. میں نے ہمیشہ اپنی انٹیکٹ انڈیویجولیٹی جو میرا انٹروڈکشن ہے وہ میں نے وجود قائم رکھا ہوا ہے. سر یہ تو ایم کیو ایم سے آپ کی لڑائی رہی, خیر اس کے اندر جو ہوا اب وہ تو ہیں بھی نہیں اس پاور کے اندر. ایک آپ کے چھوٹے بھائی کی دکان ہے میڈیکل سٹور کے سامنے, کوئی ان کے اوپر کوئی قاتلانہ حملہ ہوا تھا, کوئی مظفر بنگش اور یہ جو 12-14 بھائی تھے یہ کوئی بدماش تھے, یہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں پہلوان گوٹ کا علاقہ ہے گلستان جوہر کا, وہاں پر مظفر بنگش عرف مظفر چیف اور ان کے بھائی تھے مدثر چیف, جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھے. ان کے 14-15 بھائی تھے, مصور تھا اور دوسرے بھی تھے, ایک کرکٹر بھائی تھا مجھے یاد نہیں. میرے بھائی کی دکان تھی جوہر چورنگ میں 786 کے ساتھ. بھائی میرا ملازم تھا, سبزہ زار کمیونیکیشن کے نام سے تھا. تو وہاں کوئی وہ مدثر چیف کا یا مظفر بھٹو کا بھائی کوئی موبائل بنوانے آیا, موبائل بنی تو میرے بھائی نے کہا بھائی پیسے, تو اس نے کہا کہے کہ پیسے. اب وہ مدثر چیف اور مظفر بھٹو کا اور مظفر بنگش بڑے نامور گنڈے تھے اس وقت کے, ابھی بھی ہیں وہ, ابھی بھی ہیں. تو اس نے اٹھتے ہی نا میرے بھائی پہ 14 فائر مار دیے, تو وہ گر گیا, کچھ نہیں ہوا, بچ گیا. میں اس وقت KUJ کا تھا, سینئر جوائنٹ سیکرٹری, کراچی پریس کلب میں بیٹھا تھا, ہماری میٹنگ چل رہی تھی. مجھے کال آ گئی, میرا ایک بہت ہی زبردست دوست ہے, یعنی وہ میرا سمجھو فرنٹ مین ہے, میرا چہرہ ہے وہ, ایک ہے واصف طاہر قاضی, پٹھان دوست ہے میرا, اور دیرینہ دوست ہے میرا, بلڈ ہے وہ, یعنی اس سے تو یہ رشتہ ہے ہی نہیں زمانے کا, یعنی وہ میرا عاشق ہے, میں اس کا عاشق ہوں. اس نے کال کی کہ بھائی وہ نوید پہ اشفاق, ہم گھر میں نوید بولتے ہیں چھوٹے بھائی سر کی, نوید سر کی کوئی فائر ہوئے. میں نے کہا کس نے کیے؟ بولے وہ بندے ہم نے وہ کر لیے جس نے کیے. تو میں نے کہا پھر کیا ہے؟ بولے بس آپ پہنچے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھو کس نے کیا, مجھے نہیں پتا ہے کس نے کیا. میں پریس کلب سے نکلا ہوں, 40 منٹ دیکھ پیک آور سے نا, 4-5 بجے کا ٹائم ہے, 6 بجے کا, تو وہ 40 منٹ لگ گئے. اس 40 منٹ میں فراز بھائی 2 حملے کر چکے تھے ہمارے لڑکے پہلوان کوٹ میں. اچھا, میرے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے, لیکن اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا. خیبر ہوٹل پہ فائر کیے, پھر بعد میں پتہ چلا ادھر بھی گئے, لیکن وہ ہوا کچھ نہیں. تو اسی دوران مجھے یہ مدثر چیف میں آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں آپ کو, مدثر نے مجھے کال کی کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کا بھائی ہے,
ہم نے تو اردو اسپیکنگ کی دکان سمجھی, ہمیں کیا پتا ملازم آپ کا بھائی ہوگا. اور یہ جو ہوا ہے ہم اس پہ آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے. میرا والد پیر نظام, ہمارے دوسرے دوست ہیں, پھر شہید جو جی ایس این کے چیئرمین تھے بشیر خان قریشی, انہوں نے مجھے کال کی. دوسرے پی پی کے رہنماؤں نے مجھے کال کی کہ بھائی مدثر چیف سے تم زیادہ نہ بھیڑنا, جو ہوا ہے بس غلط فہمی ہوا ہے, اس پہ وہ سیٹل کرو معاملے کو. تو مجھے یاد ہے یہ تمام لوگ آئے تھے گلے لگانے, ہمیں جرگا ہوا تھا مختصر تھا, تو اس پہ 50,000 روپے ان کے اوپر جرمانہ پڑا تھا کہ بھائی شیشہ ٹوٹا ہے. تو مدثر نے مجھے فون پہ کہا, ہنگو میں تھا ابھی, مجھے پتہ نہیں کہاں ہے وہ, مجھے کہا کہ یار ہم نے صرف لیے تھے پیسے, لیکن جوہر میں کوئی ایسا ہی بندہ ہے جو ہم سے لے رہا ہے پیسے اور ڈنکے کی چوٹ پہ لے رہا ہے, اور ہم اس سے دوستی بھی کر رہے ہیں, محبت بھی کر رہے ہیں, لڑنا نہیں چاہتے. فراز میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کراچی کے جو پلس ہیں جس پہ میں نے زبردست اسٹڈی کی ہوئی, پی ایچ ڈی کی ہوئی, اس شہر میں لڑنے والے دلیر سے کوئی نہیں لڑتا. اگر آپ کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے, نہ آپ منشیات فروشی میں انوالو ہیں, نہ آپ بھتہ خوری میں انوالو ہیں, نہ آپ کسی 2 نمبر کام میں انوالو ہیں, اگر آپ دلیر ہیں, آپ کا لوگ ہیں چاہنے والے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, تو میرے خیال میں اس شہر میں کوئی مافیا نہیں ہے آپ سے بھیڑنے والی. کیونکہ جب آپ کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں, عدالت سے کرتے ہیں, آئین سے کرتے ہیں, قانون سے کرتے ہیں, فزیکل کرتے ہیں, ان پرسن کرتے ہیں, تو اس کے پاس گوانے کے لیے 99 چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس گوانے کے لیے ایک جان ہے, وہ جب جائے. تو جب آپ آگے بڑھ کے کھیلتے, میں تو زندگی کا ہر دن, خدا پائے قسم, میں وہ فری ہٹ ہوتی ہے نا کرکٹ میں کہ بھائی آپ کھل کے کھیلو, آؤٹ نہیں ہوگے, تو میں زندگی میں کراچی میں ہر دن اپنا فری ہٹ سمجھ کے چلتا ہوں. لگا تو چھکا ہے ورنہ آؤٹ نہیں ہوگا, اور جس دن آؤٹ ہونا ہے اس دن اللہ نے لکھی, کوئی نہیں بچا سکتا. اکبر بگٹی سے زیادہ میں نہیں رکھ سکتا سیکیورٹی, شہید بے نظیر بھٹو سے زیادہ نہیں رکھ سکتا. تو جس دن لکھی ہوئی ہے, تو بجائے مجھے جتنی سیریس دھمکی ملتی ہے کبھی بھی, میں آپ کو وائس سناؤں, ساؤتھ افریقہ سے ملتی ہے, کبھی کہیں سے ملتی ہے, کبھی یہاں سے ملتی ہے. آج کل تو وہ پرائیویٹ نمبر کی اپلیکیشن اور سافٹ ویئر بھی آئے ہیں, اس میں آتی ہیں. تو اس دن میں ڈرائیور بھی نہیں اٹھاتا اپنے ساتھ. میں بولتا ہوں جب وہ دھمکی دے رہا ہے تو وہ تو محنت کر کے آئے گا نا, گارڈ بھی نہیں اٹھاتا, گن مین بھی نہیں, ڈرائیور اکیلا گھومتا ہوں کہ یار میں ان کو فل اپنے امکانی قتل کی خود میں فیسیلیٹیشن کرتا ہوں, سہولت کاری کی, آؤ میں اکیلا ہوں. تو وہ کوئی بندہ نہیں آتا جس دن لکھی ہوئی. تو اسی طرح وہ بنگش بہت بڑا نام ہے جوہر کا, ایم کیو ایم سے بھی بڑے تھے. وہ مظفر بھٹو الذوالفقار کا رائٹ ہینڈ تھا, مظفر بنگش ایلیس مظفر بھٹو. اور ایک مجھے یاد ہے کامران چوری کے قریب ایک ہوٹل تھا, اب مجھے ان کا نام ہوٹل کا صحیح سے یاد نہیں آ رہا, آر آئی گروپ تھا, ان سے بتا لینے گیا تھا مظفر بھٹو. اچھا, مظفر بھٹو کا بڑا نام تھا, تو وہ زیادہ روپوش رہتے تھے مظفر, اور بھتے زیادہ لیتے تھے, منشیات کا کام تھا, اور دلیر تھا, یہاں سے بالکل فارغ بندہ تھا, یعنی وہ بغیر بندہ گرائے تو سوتا نہیں تھا. ہفتے میں تو ایک تو مرڈر اس کا مینڈیٹری کہا جاتا ہے کہ ہوتا تھا. پھر ان کے کزنس اتنے تھے, 200-250 لوگ تھے جوہر میں, ان سے کوئی جلد بازی نہیں کرتا تھا. پھر ان جو بھی غیرت مند گنڈا ہوتا ہے نا, میں اس کی بڑی دل سے قدر کرتا ہوں, جس کے لڑنے کے اصول ہوں, پیچھے سے وار نہ کرے. یہ لوگ وہ تھے کہ بھائی جس سے ہے دشمنی ہے, پیچھے سے وار نہیں کرتے تھے, بولتے تھے سب کو. تو اسی طرح مظفر بھٹو کو جب وہ کسی محل پتہ نہیں مجھے بھی نام یاد نہیں رہا, کامران چوہی کے ساتھ ایک ہزارہ گوٹ میں ایک بڑا ریسٹورنٹ تھا, وہ آر آئی گروپ کا تھا. تو انہوں نے ان کو بلایا, یعنی بھتہ لینے کی پرچی دے کے گیا تھا, پھر انہوں نے اس کو ادھر ہی ٹھوک دیا. مظفر بھٹو کا مرڈر ہو گیا. یہ آپ کو بات بتائیں گے صحیح سے, یہ ڈی آئی جی ہمارے جو دوست بیٹھے ہیں, سی ٹی ڈی آصف اعجاز شیخ صاحب, یہ ان دنوں میں تھے ٹی پی او گلشن, مجھے یاد ہے وہاں پر پہنچے تھے یہ, میں بھی اس پارٹ پہ پہنچا تھا. تو انہوں نے پھر پولیس نے ان کیا تھا کہ بھائی ہم نے انکاؤنٹر کیا ہے. اسی طرح پھر وہ آج تک ہوٹل ویران ہے, وہ نہیں کھلا دوبارہ, اور ان کے بدلے میں شاید 3-4 لوگ انہوں نے بھی ان کے مارے تھے. تو وہ یہ آج تک میرے خیال میں وہ دشمنی ان کی شاید ختم نہیں ہوئی جس طرح وہ گوگی بٹ والوں کی چل رہی ہے. تو یہاں پر کراچی میں اتنی مافیاز ہیں, اور یہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی چیزیں. تو آج تک جوہر میں یہ لیاری تو ویسے ہی بدنام ہے, لیاری تو ایک زبان کا زیر اثر علاقہ ہے نا, بلوچ. جوہر میں کوئی پوچھے نا, جوہر میں آپ کو, یہ ابھی فیاض خان ہمارے دوست بیٹھے ہیں ہیوسٹن میں, ٹیکسس میں, سی ٹی ڈی میں سرو کر کے گئے ایس ایس پی رینک تک, وہ بھی لوگ کرتے ہیں, وہ آپ کو بتاتے. تو لوگوں کو بتائیں کہ جوہر کے ڈائنامکس بھی کوئی وہ نہیں تھے اتنے زبردست طریقے سے, جو ڈیولپ علاقہ ہے وہاں پر. پھر
یہ مدثر چیف نے پھر آخر میں ایم کیو ایم جوائن کر لی تھی. اب وہ اس کے اوپر اتنے مقدمے تھے, اتنی دشمنیاں کہیے کہ وہ ابھی ادھر آتا نہیں ہے کراچی, وہ اسلام آباد یا پشاور میں کہیں بیٹھا ہے, وہ زبردست نے اپنا بزنس اسٹیبلش کر لیا, کون سا بزنس مجھے نہیں پتا. اس کے بعد آپ کے پاس نام آتا ہے بھائی لیاقت بنگش. اب لیاقت بنگش اچانک سے نمودار ہو جاتے ہیں. وہ ان کا کیریئر یہ تھا کہ انہوں نے وہ کوئی جاب کی تھی ڈسپینسر کی, دارالسید اسپتال جو ہے آپ کے جوہر چورنگ پہ, وہاں پر ملازم تھا. اس کے بعد کسی نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کیونکہ ایم کیو ایم سولو فلائٹ کرتی تھی جوہر میں. تو جب ایم کیو ایم کا عروج تھا, آئے دن بھتے, پرچیاں, مرڈر, بلڈر, یعنی ادھر کیپٹل لگنا تھا. جتنے بھی آپ کے صنعت کار اور بزنس کو رہے, وہ چاہتی تھی کہ ہم جوہر میں انویسٹمنٹ کریں, لیکن وہ کر نہیں پاتے تھے, اتنے مسئلے. تو پھر کسی قوت نے لیاقت بنگش کو جنم دیا, اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا, 50-60 لونڈے دے دی ان کو, اسلحہ مل گیا, اور رابعہ سٹی انہوں نے مورچہ بنایا. پھر حقیقی کے جو روپوش تھے اس وقت, کیونکہ ایم کیو ایم کا عروج تھا, تو حقیقی کے جو روپوش لڑکے تھے وہ اس لیاقت بنگش کو دیے گئے 25-30. تو اسی طرح وہ ڈیلی موٹر کیٹ سے وہ بائکیں یہ وہ شوشا کر کے نکلتے تھے, وہ پورے علاقے میں, یعنی ڈیزگنیٹڈ ایریا تھا, جو رابعہ, پہلوان گوٹ اور فراز تک آتے تھے, بس اس سے آگے وہ نہیں آتے تھے. ادھر پھر ایم کیو والے تھے, ادھر پھر بلاک 18 میں ہم تھے, آگے سے پھر اچھا وہاں سندھیوں سے نہ پٹھان بھیڑا اتنا سیریس مرڈر تک, اور نہ ایم کیو ایم اتنا سیریس لڑی ہم سے. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جوہر کے چاروں طرف سندھی آبادی ہیں, شانتی نگر میں سندھی ہے, سچل گوڑ میں سندھی ہے, موسمیات کی طرف سندھی ہے, آپ کے یہ بیٹے آباد پہلوان گوڑ کے پیچھے سندھی ہے. تو سندھیوں سے اتنی سیریس لڑائی نہ ایم کیو ایم نے کی نہ این پی نے کی. کچھ ہوئے مرڈرز, وہ جو کامپرس جماعتوں ہوئے, لیکن میں جوہر کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم سے مراد میں سندھی تھا, اور میں سندھیوں کا فیس تھا وہاں پر. تو ہم نے جو رکھے تھے معاملے صرف جھگڑوں تک تھے, یا میکسیمم کبھی کوئی نقصان دونوں اطراف ہوئے تو وہ حافرائی تک ہوئے. میرے خیال میں کوئی مرڈر شیڈر نہیں ہوئے, انٹینشنلی کوئی ہوا ہو تو ہوا ہوگا ہماری طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی, لیکن اتنا سیریس لیول پہ معاملہ نہیں گیا جیسے لیاقت بنگش کا تھا یا ان کے یونٹ کا تھا یا سیکٹر کا تھا. تو اسی طرح میں آپ کو بتاؤں ایک بات, آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں, میں 2001 سے ڈسکس کر رہا ہوں نا چیزیں. اب میں کیوں بیٹھا ہوں اکیلا گھومتا ہوں, کیونکہ آپ کے پاس عروج اور طاقت اور پاور ہو, آپ بیلنس چلیں, یعنی ناجائزی نہ کریں, ہاں اپنا دفاع کریں. یہ جو اسپیڈی گرو کرتے ہیں نا اس دنیا میں, انڈر ورلڈ کی دنیا میں, یہ جو زبردستی سے ابھر کے آ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, ان کی ایج تمام کم ہوتی ہے. جو ان کو یوز کرتے ہیں, ایک تو وہ ان کے دشمن ہوتے ہیں, کام نکلا ختم, بندہ فارغ ہو گیا, اور دوسرا دشمنی جن سے کرواتے ہیں پھر یہ سروائیو نہیں کر سکتے. اب میں جو ہوں آپ کے سامنے بیٹھا, میں نے کبھی ڈیپینڈنٹ کوئی آشیرواد سے کوئی کام کیا نہیں. میرا اپنا موڈ ہے, کرنا ہے تو کرنا ہے, اور جتنی میری سکت ہے میں اس پہ ہی کھیلوں گا, اس سرکل کے اندر, اس سے ایکسیڈ نہیں کروں گا. اور عروج میں, طاقت میں, پیسے میں, افرادی قوت میں آپ کے پاس سب کچھ ہے. آپ میرے محلے میں جائیں, اس گھر میں جائیں آپ کے قریب جو ڈیفینس میں, یا میرے گلشن میں جائیں بلاک 6 میں, یا جوہر میں میرے جتنے فلیٹس ہیں, کسی پروجیکٹ میں جائیں آپ, کہ بولیں کہ بھائی اس کا کنڈکٹ کیا ہے, وہ آپ کو لوگ بتائیں گے یار مشتاق سر کی جس طرح بھی ہو, لوگ اس کو کسی بھی نام سے پکاریں, لیکن یہ نائبرہڈ زبردست ہے, یہ ہمارے کام آنے والا بندہ ہے. یہ ہمارے بالکل اس میں جو ویل مینرڈ بیہیویئر ہوتا ہے آپ کے پڑوسی کا, اس طریقے سے رہتے ہیں. ابھی بھی گلشن میں میرے گھر سے جب ریلی نکلتی تھی, کوئی بھی ریلی, 500-600 لڑکے نیچے آتے تھے, پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا. یعنی تربیت آپ کے اوپر ہے نا, آپ کس طرح کرتے. محلے کو پتہ نہیں چلتا کہ اتنے لوگ نیچے کھڑے, وہ تو کوئی قدرتی جب ویڈیو دیکھتے, ارے بھائی یہ تو ادھر اتنے لوگ تھے, یہ آواز ہی نہیں تھی. وہ بائکیں بند کر کے گلی میں ہوتے تھے, چپ کر کے کھڑے ہوتے تھے, پھر ہم وہاں سے نکلتے تھے سکون سے. تو اس طرح کا آپ رکھیں تو پھر آپ کی ایج بھی اچھی ہوتی ہے, اور آپ کو لوکل سمپتھی حاصل ہوتی ہے. یہ کچے کے ڈاکو کیا ہے, انہوں نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے, 2-2.5 لاکھ لوگ ہیں وہاں پر, ان کو وہ اناج بھی دیتے, ان کو کھانا بھی دیتے, ان کو پیسے بھی دیتے, ان کے بچوں کی شادیاں بھی کرتے, وہ خوش ہیں. اس غربت کے دور میں آج کا شہری 2 چیزیں پسند کرتا ہے, یا تو مجھے کوئی اسپانسر کرے یا مجھے جیل میں رکھو, کھانا بہت زبردست ملتا ہے. تو آپ جہاں بھی رہتے ہیں, آپ اپنے علاقے کو زبردست رکھیں, ان کے ساتھ بیہیویئر آپ کا اچھا ہو, باہر آپ کچھ بھی ہو. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آج اگر ایم کیو ایم کی تباہی کی ہم بات کرتے ہیں, تو ایم کیو ایم کے ایگریوڈ کون ہے, متاثرین کون ہے؟ آپ اردو اسپیکنگ وہی ہے نا. سیکٹر پہ
यूनिट पे मुर्गा कौन बनता था? उर्दू स्पीकिंग बनता था। तो उसको अपने घर से लगी है। आज अगर मुस्तफा कमाल अलग है, आज लंदन वाले को ललकारता है, वो कौन है मुस्तफा कमाल? कोई डोमकी बुगटी बलोच सर की तो नहीं है ना, उन्हीं का बंदा है। तो जब आप अपनों को तंग करेंगे, आपने अपने बंदों की कोई वो नहीं की, इस्लाह नहीं की, तो आपका तबाही तो आपका मुकद्दर थी। तो इसी तरह मैं कहता हूं कि भाई आज देखें, कल परसों मैंने एक व्लॉग किया किसी के साथ, वो पॉडकास्ट किया, वो कल एमक्यूएम के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में वो वायरल गया है। सब कहने गया ये मुश्ताक सर की है तो सिंधी, लेकिन पीपी को ये आईना दिखा रहे। तो भाई मैं दिखाऊंगा ना, पीपी का मुतासिर तो सिंधी है, बेड गवर्नेंस सारे सिंध में, तो हम सिंधी है। तो जिसको भी आप इक्तदार और ताकत देंगे, वो उसके ऊपर मुनसर है कि वो किस तरह उसको एक्सरसाइज करता है, पावर्स को और फेम को। तो आज अगर मैं आपके साथ बैठा हूं तो मैंने अपने उरूज में भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाई। हाँ, मैंने डंके की चोट पे अपना दिफा भरपूर किया और डंके की चोट पे मैंने ऑन किया। अभी जमाली पुल के करीब एहसनाबाद में मेरे राइट हैंड को शहीद किया गया बेगुनाह, नसरुल्लाह शेख को। हमने उसका बदला डंके की चोट पे लिया, ऑन द रिकॉर्ड लिया। एसपी गुलशन भी थे, एसएचओ सच्चल भी थे, एसएचओ साइड सुपर भी थे। तो सेल्फ डिफेंस आपको आईने पाकिस्तान 100 पीपीसी के तहत हक देता है कि अगर फराज और आपका कैमरा मेरे ऊपर हमलावर होता है तो मैं अपना पिस्टल निकाल के सेल्फ डिफेंस में आपको फायर कर सकता हूं। ये मुझे आईने पाकिस्तान हक देता है, तो मैं दिफा तो करूंगा। मेरी कौम को, मेरे कौम के किसी फर्द को कराची में कोई भी, अब मुझे अयूब गोड में बुलाया गया कि भाई रक्शे चलाते हैं बेचारे गरीब सिंधी, वो कोई पठान है, कोई बदमाश है, अगवानी है, कोई भी है, वो उनके आए दिन शीशे तोड़ रहे थे। मैंने जाके स्पीच की, मैंने कहा अब शीशा टूटेगा मैं टांग तोड़ूंगा। थाना उनके साथ मिला हुआ है, भत्ताखोरों के साथ, जो गैर कानूनी परमिट भी नहीं उनके पास, भत्ता कलेक्ट करते हैं। 400 रुपया रिक्शा कहां देगा भाई? आप उसको शीशे तोड़ के कहां रागिब कर रहे हो? वो दरे का पिस्टल ले जाके इधर शेरपा कॉलोनी से 12,000 रुपए का 2 लड़के ले और बाइक चोरी करके वो डकैतियां मारे रिक्शा चलाने के बजाय। एफआईआर आप नहीं करते, एसओ आपको चालान करता है कि किसी जो एसओ को भत्ता देता है वहां का, आप रिक्शे का 4,000 का चालान। यार मेरे तो खून घोल रहा था वहां पर। तो मैं गया, बाद में वो इंसान के बच्चे बन के बैठने के लिए तैयार हो गए कि नहीं भाई बिजनेस करें। तो मैं तो मुआशरे में इस्लाह लाने की कोशिश करूँ कि नहीं यार यूथ को, क्योंकि मैं जेल जा चुका हूँ, जेल रह चुका हूँ, मुझे वो डायनामिक्स पता है कि भाई ये अगर फराज को मैं ज्यादा दीवार से रहूंगा, फराज क्रिमिनल बनेगा, जेल में आएगा, फिर मैं इसको उधर एडॉप्ट करूंगा। मैं यानी क्रिमिनल जो भी होगा अंदर स्लीपर सेल्स, वो आपको बुलाएंगे, आप मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ रागिब करेंगे, या लसानियत की तरफ रागिब करेंगे, या आपको मंशियात फरोशी की तरफ रागिब करेंगे। कोई भी करेक्शनल सेंटर है, इस्लाही घर, आपके मरकज, जेल कहने के तक, लेकिन जेल में कैदी कौन है? अलग माइंड सेट के कैदी है। तो आप ये, मैं थोड़ी तल्ख बातें करता हूं अपने आप को सब्जेक्ट बना के, ये जो मैं मुआशरे में जाके रिएक्शंस देता हूं, दिल जलता है मेरा कि नहीं यार, एक पुलिस वाले रात को तलाशी लेते, कोई बेचारे के जेब से 6,000 7,000 निकलते, उठा के तड़ियां देते हैं, टेलाते रहते हैं। तो मैं आला अफसर को बोलते यार ये 7,000 की तो शिकायत बनती नहीं, मैं दे देता हूं। मैंने कहा 7,000 की शिकायत नहीं है, उस बच्चे की जो मैंने गुस्सा देखा रात फोन पे, वो तो उसका खून घोल रहा था कि मेरे तो जायज हक के पैसे, मुझे टेला पे चर्च की धमकी दे के चालान करेंगे। तो ये तो आप उधर रागिब कर रहे हैं यूथ को। इसी तरह आपकी बेरोजगारी का आलम ये कि आपके जितने भी एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, चाहे वो एमक्यूएम लंदन हो, चाहे वो सिंध की जो कॉम्प्रेस जमायतें जो कहती हैं कि हमें रियासत से झगड़ा है, हम लड़ते हैं, तसादुम चाहते हैं, वो फिर जो तालिबानिजेशन है आपकी, आईसिस से, दाइश है, दीगर जो मजहबी आपके एलिमेंट है, इंतहा पसंद जो एंटी स्टेट है, वो इन यूथ नौजवानों को वो अपने उस पे ले लेते हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि 50,000 पे 30,000 पे मारने वाले को पता नहीं मार किसको रहा है। आप हमारे दोस्त राजा उमर खिताब से पूछे ना, जितनी जीआईटीज उन्होंने मुझे दी थी, हम एक्सप्रेस न्यूज पे चलाते थे, सनाउल्लाह भाई साहब थे एडिशनल आईजी करा सीटीडी, मजदर मशनी साहब से पूछें, ये जीआईटीज में क्या क्या रिवील्स आते हैं इनके सामने, क्या क्या इंकशाफ करते हैं। मारने वाले को नहीं पता होता है किसको मार रहे, बोलते सर मुझे क्या पता, मुझे तो पता है कि भाई इतने बड़े नामों को मारता है, उसको पता ही नहीं होगा, उसको तो 30,000 से काम है। 100 क्वार्टर्स में जाए, कोरंगी में होटल पे डील होती है, तस्वीर दे दे, आप पैसे बताएं। ये क्रिमिनल्स के आमाज गए कुछ इलाके जहां पर आपको काम करने की बहुत अशद जरूरत है।
سر یہ آپ ابھی جیل بھی تھے, وہاں بھی سنا ایم کیو ایم کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ وہاں باہر تو لڑتے رہے, وہاں دوستیاں نبھاتے رہے سر. دیکھیں قیدی کی کوئی ذات نہیں ہوتی. جب آپ جیل کی ماری سے اندر جاتے, گیٹ سے اندر ان ہوتے تو آپ قیدی ہیں. پھر میں اس کا بلیور نہیں ہوں کہ جیل میں قیدی سندھی ہے, پختون ہے, معاذر ہے, پنجابی ہے, گلگتی کشمیری. وہ کہہ دیے قیدی اور قیدی کے ورثہ باہر اتنی پریشان ہوتے ہیں جتنے ایم کیو سر. کون کون سے بڑے بڑے نام تھے؟ دیکھیں میرے ساتھ سب رہے, بلکہ نہیں یہ کہنا بالکل درست نہیں لگ رہا مجھے, میں سب کے ساتھ تھا کیونکہ وہ بڑے نام ہے, وہ سینئر قیدی تھے. تو ہماری ایک اندر کرکٹ ٹیم ہوتی تھی جس میں سعید بھرم بھی ہمارے ساتھ تھے, فرحان شبیر اور فرحان ملا ابھی تو باہر ہے, میرے دوست ہیں اچھے. اور اس کے ساتھ ساتھ مناج قاضی جو سولت مرزا کے کو اکیوز تھے ایک ایف آئی آر میں, اور اس کے علاوہ رئیس مما. اب ظاہر باہر تو جب چکرا گوڑ پہ حملہ ہوا تھا کامل مادھوری اور تو میں نے ری ایکشن بھی دیا تھا, اور وہ سنٹی میں تھا, میں اس مورچے پہ بھی دیا تھا, پرسنلی بھی میں گیا تھا. تو اسی طرح دیگر جو بڑے نام ہیں اندر وہ میرے اچھے دوست رہے. اب میں دوبارہ جب جیل گیا تھا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کہاں رکھیں, میں نے کہا یار پرانی سنگت میری جو ہے. تو انہوں نے کہا ایک دو تو باہر ہی ہیں, 2-4 ریلیز ہو گئے, باقی 2-4 رہتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ آپ کو پڑوسی بنا دے. تو مناج قاضی صاحب کے ساتھ میں تھا قریبی پڑوسی, اور ایک عادل انصاری تھے مقبول صدیقی کے کوآرڈینیٹر ہیں, ایک وہ تھے, 2-4 اور دوست تھے. تو یہ 2-4 دن کی زبردست کچیری شچیری ہو گئی, واپس آ گئے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ باہر کی لائف الگ ہے. جیل میں آپ جائیں گے تو آپ کا ایتھنک کارڈ باہر ہے, آپ جائیں گے ان کے درد سنیں گے, اپنے درد سنائیں گے, تو ایک غیر مشروط رشتہ جڑ جاتا ہے. اور میں آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے جتنے میرے دوست ہیں ان سے پوچھے کہ میرا کنڈکٹ جیل میں کیا رہا ہے. جب وہ اندر تھے اپنی فیملیز کو میرے نمبر دیے تھے, بھائی آپ نے مرکز یا بہادر آباد کو کال نہیں کرنی کسی مشکل میں, مشتاق سر کی کو کرنی, یہ ہمارے بھائی ہیں. تو ہمارے تو زبردست رشتے جڑ گئے. اور یہ جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے آپ کی لیک آف کمیونیکیشن سے ہوتی ہے, جب تک آپ کے روابط نہیں ہوتے. جب آپ کی بات چیت ہوتی ہے, نشستیں ہوتی ہیں, تو آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں یہ جتنے بھی معاملے چل رہے ہیں, اگر ایتھنک ہیں یا کوئی بھی ہیں, مل جل کے بیٹھے ایک دوسرے کو سمجھے, آگے بڑھیں. اچھا سر, آخری سوال. 2002 میں آپ نے کریئر سٹارٹ کیا, آپ نے بتایا کس طریقے سے آپ کراچی پہنچے. سر اتنی جلدی ڈیفنس فیز 6 تک پہنچ گئے ہیں, ڈیفنس فیز 2 میں بھی آپ کا بنگلہ, تو یہ تھوڑا سا فیز 2 میں نہیں ہے, فیز 6 میں. فیز 6 میں بھی میری وائف سنتی, آج کل میں ان کو مخاطب ہوں, وہ کسی نے مجھ سے پوچھ لیا تھا کہ آپ کے 3-4 ڈیفینس میں گھر ہیں, تو شک میں آ گئی کہ شادیاں کتنی کی آپ نے. میں نے قسم کہی, میں نے کوئی بھی شادی نہیں, وہ صرف اس نے پوچھ لیا, میں نے بھی بتا دیا. تو ابھی فیز 2 کا آپ نیا لوچا کھڑا کر رہے ہیں, فیز 6 تک رہتے ہیں, اس کو تصحیح کریں اس کی. اچھا سر, فیز 6 تک کیسے پہنچے؟ اچھا سنیں, آپ کو صرف یہ سنائی دیا کہ میں جوہر سے فیز 6 کیسے پہنچا. اب میں نے اتنی رودات سنائی اپنی کہ میرے اوپر حملے ہوئے, بھائی مجھے گولیاں لگی اور ہم نے گولیاں ماری ہیں. تو یہ آسان تو بزنس نہیں, آپ کے سامنے شیشے ٹوٹے, آپ نے بتایا نا مجھے, میں نے تو پتہ نہیں کہاں سے ریسرچ کر کے بیٹھے ہو, اتنا لکھ کے بیٹھے ہو. اسی طرح میں نے بتایا کہ دیکھیں یہ کانٹوں کی سیج ہے, اور میں نے آپ کو یہ بھی براہ راست بتایا کہ میں ہر دن کو فری ہٹ سمجھ کے 6 مارتا ہوں ڈیلی. تو جب آپ اس طرح ٹاک آف دی ٹاؤن ہوتے ہیں, جب آپ پلندہ لے کے بارات لے کے اپنے اوپر مقدمات کی گھومتے ہیں پراؤڈلی, جب آپ کو ریاست ایک ہوم ڈپارٹمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے 2022 میں ریاست مخالف دہشت گرد ڈکلیئر کرتی ہے, تو مجھے بتائیں کراچی میں تو اس کو پھر بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہوں. لوگوں کو تو شوگر ہو جاتی ہے, آپ کو اگر 4th شیڈول میں کوئی ڈالے نام آپ کا, تو آپ گھر سے نہیں نکلو گے. وہ ایس او پی بھی یہی کہتی ہے کہ آپ جس جوریڈکشن میں رہتے ہیں آپ تھانے کو وہ جا کے انفارم کریں گے, تھانہ آپ کو انتباہ کرے گا کہ نہیں جانا حد سے, جائیں گے تو روز نامچے میں انٹری کرائیں گے. ایس او پی اتنی سخت ہے, میں نے تو اس کو بھی زبردست لیا ہوا ہے. میں نے تو, آپ میرے خلاف کسی تھانے پر جائیں, آپ کو بولیں گے نہیں یار اس کو تو ریاست نے دہشت گرد قرار دیا ہے, اس کو تو ملک ریاض نے بھی کچھ نہیں کیا, اس نے بھی ایف آئی آر واپس لی. تو میں نے کہا بجائے کہ میں اس کو لے کے سر پکڑ کے بیٹھوں, میں تو دکھاتا ہوں سب کو, کوئی بھی لڑتا ہے نا میرے ساتھ بڑا معاملہ, میں کہا بھائی میں تو ہوں دہشت گرد, اب تو نے لڑنا ہے تو لڑ. مجھے تو ریاست نے آفیشلی بلو ٹک کا ہوتا ہے نا, ویریفائڈ اکاؤنٹ, تو مشتاق کو تو ویسے ہی, ایم کیو ایم کو تو چلو ویسے ہی رکھا ہوا ہے بھائی دہشت گرد. میرا تو اتنا وہ انہوں نے 2 پیج کا وہ نکالا لیٹر
تو اس سے زیادہ نعمت میرے لیے کیا ہو کہ جس کو ریاست حق اور سچ بولنے پر دہشت گرد ڈکلیئر کرے، اور وہ دہشت گرد پراؤڈلی بولتا ہے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، جتنے بھی سوشل میڈیا ٹول سے آپ جائیں، میں لکھتا ہوں پراؤڈ ٹیررسٹ ڈکلیئر بائی دا اسٹیٹ آف سندھ۔ تو یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ چیلنجز کو کس طرح سمائلی فیس سے فیس کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، آج آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، یہ تھے مشتاق سرکی، اور انہوں نے اپنی جو پوری کہانی سنائی آج، گلستان جوہر میں کیسے آیا اور گلستان جوہر سے ڈیفنس کیسے پہنچے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔